खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो ज़िंदगी भी देता है और सेहत भी देता है। उसी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो राज़िक है, रिज़्क भी देता है, रिज़्क को बरकत भी देता है। उसी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो ख़ानदानों को फ़ज़ल देता है ताकि ख़ानदान आपस में मिल कर रहें, प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। फिर खुदा औलाद जैसी नेमत भी देता है ताकि बच्चों की आने वाली नस्लों की तरबियत हो सके। जो वही खुदा आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह कितनी अच्छी बातें हमें बताते हैं। ना सिर्फ अपने शागिर्दों को उस वक्त बताई, मुकद्दस मत्ती के अंजील का ये 5वां बाब है, और यीशु मसीह ने ये पहला सबक अपने शागिर्दों को दिया और पहाड़ पर चढ़कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु के इर्द गिर्द थे। तो इसलिए यीशु थोड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया ताकि लोग नीचे बैठ जाएं, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह का कोई माइक सिस्टम नहीं था, ना अलतार बने हुए थे, टेबल थे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहले ही सबक में अपने शागिर्दों को एक ख़ास बात बताई कि ताकि यीशु के शागिर्द अपनी बुनियादी पाकीज़गी की तरफ वापस आएं। बुनियादी पाकीज़गी का मतलब ये है कि जब मैं, आप, हम सब इस दुनिया में पैदा हुए तो हम बिल्कुल पाक थे, बिल्कुल पाक। और आपने देखा इधर भी अभी छोटे छोटे कई दफ़ा बच्चे गिरजे में फिरते रहते हैं, तो बच्चे पाक होते हैं। बच्चों के दिल में कोई मैल नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ कोई बुराई नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ कभी वो बुरा सोचते भी नहीं। और आपने देखा कि अगर आप बच्चे को, अगर आप भी अपने आप को कभी याद करें या अपनी फैमिली में जो बच्चे हैं उनको देखें, जब वो 1 साल के थे, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक के, अगर आपने बच्चे को उठाया हुआ है या बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं, तो मोहल्ले के लोग जो नहीं भी वाकिफ़, वो भी उस बच्चे को प्यार करते हैं, और वो बच्चा भी खुशी के साथ उनकी तरफ चला जाता है, बच्चा भी मुस्कुराता है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो गए तो इन्होंने गालियाँ भी सीख ली। फिर इनको हम नहीं सिखाया कि इनको मिलना है और उनको नहीं मिलना, तो इन्होंने ये भी सीख लिया कि इसको मिलना है, इसको नहीं मिलना। तो ये बात इन बच्चों ने हमसे ही सीखी। लेकिन जब छोटे थे, बिल्कुल पाक, नेक,
بالکل اچھے، ہر ایک کو ملنے والے، ہر ایک کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو یسوع یہی چاہتے ہیں کہ میرے شاگردوں میں یہی پاکیزگی، یہی روحانیت، یہ بپتسمہ کے ذریعے سے ان میں واپس آئے۔ چاہے ہم 80 سال کے ہوں، چاہے ہم 20 سال کے ہوں، چاہے کوئی 100 سال کا ہو، اس کے دل میں اگر، کیونکہ بچے کے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوتی، تو بچہ بھی دوسروں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور دوسرے بھی اس کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں، کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ تو عزیزو، یہ والی بات اگر بتاتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، پاک دل، تو اگر ہم آج بھی اپنے دلوں کو اگر پاک کرنا شروع کر دیں، تو اگر ہم آج کے اتوار سے نماز کے دوران سوچیں کہ میں اپنے دل کو پاک کیسے کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہمارا دل پاک تھا، اب ہم نے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈالی، نفرت ڈال لی، حسد ڈال لی، مقابلہ بازی ڈالی کہ یہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو ہم نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالی، تو جو اس کی بنیادی پاکیزگی ہے وہ خراب ہو گئی۔ ایسی ہے جیسے پانی صاف ستھرا ہو، اس کے اندر گرد و غبار پڑنا شروع ہو جائے، 1-2 دن گلاس کا پانی باہر بھی پڑا رہے تو کیا ہو جائے گا؟ پانی گندا ہو جائے گا، میلا سا ہو جائے گا۔ یہی ہم نے کیا، اپنے ساتھ کیا۔ تو خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے، یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ اور دیکھیں کتنی اچھی بات بتائی کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، خدا پاک ہے، تو وہ شخص جو خود بھی پاک ہوگا وہ خدا کو دیکھے گا، اس کے اندر پاکیزگی کا عمل شروع ہو جائے گا، پاکیزگی کے کام شروع ہو جائیں گے۔ تو جب پاکیزگی کے کام شروع ہو جائیں گے، وہ خدا کے اور زیادہ قریب ہو جائے گا، اس کا خود بخود ہی دل چاہے گا۔ اگر کسی کے خلاف کبھی کبھی کوئی غصہ ہو بھی جائے، ناراضگی ہو جائے، تو اس شام تک ہو سکتا ہے وہ خود ہی معافی مانگتے کہ یہ کام نہیں تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں میں یہ نہیں ہوں، میں پاکیزگی کے لیے پیدا کیا گیا، پاکیزگی کے لیے۔ لیکن اس ہفتے میں یا کل یا پرسوں کسی وقت جس کو اگر کبھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو جائے، غصہ آ جائے، تو اسی شام کو جب ہم سوچیں گے، پھر ہم سوچیں گے کہ اس کو آج یہ جو غصے کی لہر آئی تھی اس کو آج نکال دیتے ہیں، پھر نکال دیتے ہیں۔ کسی کے خلاف ہم نے برا سوچا تھا، نکال دیتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، تو ہم اپنے دلوں کو خود پاک رکھنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی زبور پہلے زبور میں لکھا ہے مبارک ہے وہ انسان، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، مبارک ہے وہ انسان جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا، وہ گھمنڈیوں کے پاس نہیں جاتا، ویسے لوگوں کے پاس جاتا ہی نہیں۔ تو جب اپنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں ان لوگوں کو مل کر، ان لوگوں کو مل کر میں پریشان ہوتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے پاک صاف کرتا ہوں، پھر کبھی اس کو مل لیا، کبھی اس کو مل لیا، اور پھر وہی باتیں دوبارہ سے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزو، خدا نے ہمیں حکمت دی ہے کہ ہم خود بھی ایسی جگہوں پر نہ جائیں، بچیں جو ہماری پاکیزگی کو خراب کرتی ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح نے آگے چل کر یہ بھی بتایا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، پھر یہ بھی بتایا مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں۔ جو رحم دل ہو جائے گا اس کے اندر خدائی بات آ جائے گی، کیونکہ خدا رحم کرتا ہے۔ خدا کے رحم کے بغیر کوئی بھی شخص 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، خدا کے رحم کے بغیر، خدا کے رحم کے بغیر تو کوئی شے رہ ہی نہیں سکتی۔ تو جو یسوع مسیح نے اس لیے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، تاکہ تم بھی رحم دل بنو، سخت نہ کرو دلوں کو سخت نہ کرو۔ انسان ہوتے ہوئے اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو دل میں دوبارہ رحم لائیں دل میں،
دل میں جب رحم آئے گا تو پھر ہم ہر ایک کو ملیں گے، ہر ایک کو ملیں گے۔ ایسا پھر ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح بھی کراتے ہیں، تو یہ جو صلح کرانے والے ہیں یہ بھی مبارک ہیں۔ اور اگر کسی جگہ پر کوئی ناراضگی ہو گئی اور اگر میں کسی کی صلح کرا سکتا ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے میں صلح کراؤں۔ لیکن آخر میں تھوڑی مشکل بات بھی بتائی ہے، اور مشکل کیا ہے وہ بڑی مشکل بات ہے، وہ مشکل بات ہے مبارکبادیوں میں، اور وہ ہے مبارک ہو تم جب لوگ میرے سبب سے تمہیں لعن طعن کریں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، برا نہیں کیا، لیکن لوگوں نے آپ کے خلاف ایسی باتیں کی، بدنام کر دیا، لیکن پھر بھی آپ پھر بھی مبارک ہیں۔ اس لیے خوش ہو اور خرم ہو، کیونکہ تمہارا اجر آسمان پر بڑا ہے۔ پھر بھی خوش ہو، اس لیے خوش ہونا ہے کہ تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، تم نے نہیں کچھ کہنا، یہ جو کہنے کا کام ہے یہ میرا ہے، تم نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ہے۔ تو اگر کسی نے آپ کے خلاف برا کہا اور آپ نے بھی برا کہہ دیا تو جتنا آپ نے اچھا کیا تھا وہ پھر خراب ہو گیا، تو اچھائی کا خدا خود ہی دیکھ لے گا، منصف وہی ہے، وہ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ دور سے بندے کی نیت جان لیتا ہے، دور سے وہ میرا اٹھنا اور بیٹھنا بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے آپ بھی اس پر چھوڑ دیں۔ تو عزیزو، میں سوچتا ہوں کہ اگر آج کا یہ اتوار ہے ہمارے لیے کتنا اچھا ہے، اور ہماری ابھی روم میں ایک میٹنگ تھی، تو وہاں پر میٹنگ تھی جس میں 12 مذاہب کے لوگ، اور خصوصی طور پر اس دفعہ جو میٹنگ ہوئی اس میں 12 مذاہب کی خواتین کو بلایا گیا کہ ہم دنیا میں مل کر امن کیسے پیدا کریں۔ اور زیادہ جو خواتین تھیں وہ ایشیا سے تھیں، یعنی ہندو بھی تھیں انڈیا سے، سکھ بھی تھیں، اور جینزم بھی تھی، بدھ مت بھی تھیں، اور مسلم بھی، کرسچن بھی، اور اسی طرح سے یہودی خاتون بھی آئی تھی اسرائیل سے، جاپان کے بدھسٹ، کوریا کے بدھسٹ، اور ہانگ کانگ کے بدھسٹ بھی آئے تھے۔ تو اس طرح سے 12 قسم کے، اور یہ جو پارسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک اور خاتون بھی آئی جس نے ایک لال سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو وہ پتہ چلا وہ عراق کا علاقہ کردستان وہاں سے آئی تھی، اور اس نے کہا کہ یسوع مسیح کو جو دیکھنے گئے تھے مجوسی، ہم اس نسل سے ہیں، علم و نجوم کے ہم ماہر ہیں، اور ہم یسوع مسیح کو ہم تحفے دینے گئے تھے۔ تو کہہ رہی تھی کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج میں بھی ویٹیکن میں آئی ہوں، آج میں بھی اپنے نذرانے لے کر آئی۔ تو یہ جو ساری بات ہے یہ خدا انسانوں کے دلوں میں ایک تحریک پیدا کرتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اچھے کام کریں۔ تو وہاں پر بھی میں سوچ رہا تھا کہ اصل میں خدا ہر ایک کو دعوت دیتا ہے، اور اس میں ایک دو نے یہ بتایا جو جاپان سے بدھسٹ بھی تھے کہ تقریباً کو 20 سال پہلے کی بات ہے، ان کے ایک گرو کو پاپ اعظم نے بلایا، تو وہ آ کر جب انہوں نے یہ پڑھا، سب کچھ پڑھا جس طرح ہم آج پڑھے مبارکبادیاں بھی، کہ یسوع مسیح نے سب دنیا کے لوگوں کو دعوت دی ہے، سب کو دعوت دی ہے، تو جس کی بھی سمجھ میں بات آ جائے۔ تو عزیزو، آپ اندازہ کریں کہ اگر میں اور آپ ہم سب، اور اگر اپنے اپنے گھروں میں جا کر بھی آج جس طرح سے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ یہ سال تربیت کا سال ہے، تربیت کا، اگر آپ اپنے گھر میں جا کر بھی گھر کے 5 افراد 6 افراد جتنے بھی ہیں، اگر اپنے اپنے ان مبارکبادیوں میں جو مبارکبادی آپ کو اچھی لگے، ہو سکتا ہے کسی کو مبارکبادی اچھی لگے، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، تو اس پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے تو صرف بتائیں ایک دوسرے کو کہ مجھے نا یہ والی آیت اچھی لگتی ہے، دوسرا ہو سکتا کہے گا کہ مجھے یہ اچھی لگتی ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ کوئی ہو سکتا کہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں کسی کی صلح کراتا ہوں، اور ہو سکتا کوئی کہے کہ صلح کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ میں ناراض ہی نہیں ہوتا، تو جب میں ناراض ہی نہیں ہوگا تو صلح کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہو جائے تو میں خود ہی صلح جا کے کرتا ہوں، میں پہل کرتا ہوں۔
تو میں پہل کرنے والا. تو یہ عزیزوں بہت ساری اچھی بات اس طرح سے ہر ایک کو جو جو اچھی لگے. اور اگر آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ یسوع مسیح نے جو بات ہمیں بتائی، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، اور ہم اگر کسی کی برائی نہ کریں، کسی کو دیکھ کر ایسے ہی ماتھے کے اوپر سلوٹیں سی نہ آئیں، تو اگر میرے چہرے پر بھی ہمیشہ مسکراہٹ سی رہے، شادابی رہے، تو یہ مسیحوں کے اندر اگر یہ والی بات آ جائے، ہم سب میں اگر آ جائے، تو اب دیکھیں کہ ایک چہرے سے مسکراہٹ دوسرے چہرے پر جائے گی، تیسرے چہرے پر جائے گی، پورے خاندان میں ایک نیا ماحول قائم ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے بھی دیکھا کہ اگر خاندان میں 4-5 گھر کے افراد بھی ہوں، اگر ان میں ایک آدھی ناراض ہو جائے، سخت دل کرے، وہ پکا جا منہ بنا لے، گھر دے سارے جی خاموش ہو کے بہ جان گے. ایک بندے دے نال ہی گھر دا سارا موڈ خراب ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایک بندے سے. تو ہم دنیا میں خوشخبری پھیلانے والے، دنیا کی صحت ٹھیک کرنے والے. یسوع مسیح نے ہمیں یہی پیغام دیا، دنیا کی صحت ٹھیک کرنے والے، دنیا میں اچھائیاں پھیلانے والے. اس لیے یسوع مسیح آگے چل کر جب مقدس یوحنا کے انجیل میں یہ 10ویں باب میں جب اپنے بارے بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، جب بتاتے ہیں میں اچھا چرواہا ہوں، تو پھر یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تو اگر ہر مسیحی یہی بات سوچ لے کہ مجھے یہ والی بات یسوع نے بتائی ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، میں آج سے اپنے دل کو پاک صاف کروں گا، میں رحم دلی پسند کروں گا. قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں رحم دلی پسند کرتا ہوں. میں ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گا. اور میں جب پاک ماس کے لیے آؤں گا، جس طرح سے آپ آئے ہیں، خدا کا کلام بھی سنیں گے اور یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بھی حاصل کر کے اپنی پاکیزگی کو اور زیادہ مضبوط کریں گے، تاکہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں اس پر اثر نہ کریں، دنیا کی یہ چیزیں اثر نہ کریں. میں سوچ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا پھیلا تو جو لوگ جن کی امیونٹی مضبوط تھی اس پر اس کا اثر کم ہوا. تو اگر ہماری روحانیت مضبوط ہے، پاکیزہ ہونا مضبوط ہے، نیت مضبوط ہے، تو یہ دنیا کی چیزیں شاید تھوڑا بہت اثر کریں لیکن کم کریں گی، یا ہو سکتا کریں گی نہیں، کیونکہ ہم مضبوط ہیں. جو آئیں آج ہم سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، جب مجھے کون سی چیز اچھی لگی ہے. اور آج 29 جنوری کو 2023 کو آج میں اس چیز پر پورا ہفتہ ایک پریکٹس کروں گا یا کروں گی. اس ہفتے پریکٹس کریں گے ہم کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں گے، یا جو مرضی دنیا کہے ہم ناراض ہی نہیں ہوں گے. ہم آج سے ناراض فری ہو جائیں گے. کوئی کہتا رہے ناراض فری ہو جانا، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. 3 قسم دے لوگ نے جڑے کدی پر ناراض ہو جاندے نے. ایک نے جڑے آپ ہی ناراض ہی رہندے نے، کچھ بھی نہ ہوئے ناراض. پوچھو نا کی ہویا، آندے نے جی پتہ نہیں کی ہویا، انہوں نے بھی نہیں پتہ ہوندا لیکن ہے ناراض. دوسری قسم دے نے وہ دوجیاں نو خوش ویکھ کے تے خود ناراض ہو جاندے نے. وہ آکھن کہ تسی بڑے ہسنڈے جے کی ہویا اتنے کیوں گیا نہیں. تے تیسری قسم دے نے جڑے کسے نو پریشان ویکھ کے وہ پریشان ہوندے تے انہاں دی ناراضگی دور کر دیں. تو ہم دیکھ لیں گے ہم کس میں. میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ آج سے ہم اپنی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی لا سکیں. اپنی تربیت کریں، گھر میں خاندان کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر اسپیشل کوئی چائے بنائیں، کوئی کھانا پکائیں اور بیٹھ کر کچھ باتیں کریں تاکہ پورے خاندان کی تربیت ہو. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم سارے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول بدلے گا، اس کے بعد ہمارے گلی محلے کا ماحول بدلے گا، اور یقیناً ہماری وجہ سے ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں ایک نئی تبدیلی آ جائے گی. خدا سب کو برکت دے اور جذبہ عطا کرے تاکہ آج سے ہم ایک نئی تبدیلی کر سکیں، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھ سکیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے